गुड इवनिंग। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 1 till 17। पहली आयत से लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उसे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा आई। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले लीं और हमारी बीमारियाँ उठा लीं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ़ हो। आमीन। हम कंटिन्यू करेंगे मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान में। एक हिस्सा, 5 हिस्सों में से पहला हिस्सा हमने पिछली दफ़ा मुकम्मल कर लिया था पहाड़ी वाज के साथ 7वें बाब में, और वो एक सेक्शन जिसमें नैरेटिव भी था और यीशु की तालीम भी थी, वो ख़त्म हुआ। आज से हम दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। बट बोथ दीज पोर्शंस आर इंटरलिंक्ड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे भी एक ही इंजीली बयान है, और कैसे जुड़े हुए हैं ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। 7वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने ये बातें की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। The people saw authority in the teaching of Jesus. इख्तियार नज़र आया, कुव्वत, कुदरत नज़र आई खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में लोगों को। और अब मती हमें उस इख्तियार को मुख्तलिफ जहतों में काम करता हुआ दिखाएंगे। So we left the last portion at the authority of Jesus, and that authority of Jesus will be seen in the next section now. यीशु मसीह का इख्तियार नज़र आएगा और उस इख्तियार के लिए लोगों का रिस्पॉन्स
اس کا رد عمل لوگوں کا ہمیں نظر آئے گا۔ یہاں پر بھی لوگ حیران تھے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں، ان کے استادوں کی طرح نہیں، بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ 3 معجزات کا ذکر ہے، بلکہ 4 کہہ لیں، بھیڑ بھی آئی اور بدروحوں سے نجات پائی بہت سارے لوگوں نے۔ لیکن وہ جو 3 معجزات ہیں اس سیکشن میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، جس میں پہلے ہم ایک کوڑی کو دیکھتے ہیں شفا پاتے ہوئے، پھر ہم ایک فالج زدہ مریض کو شفا پاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور آخر میں ہم پطرس کی سانس کو شفا پاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ تینوں شفا کے معجزات ہیں، خداوند یسوع مسیح نے شفا دی، بیماریوں سے لوگوں کو شفا دی، لیکن ان میں ایک اور قدر مشترک ہے۔ There is something else that is common in these 3 miracles of Jesus apart from the healing۔ پہلے معجزے میں ہمیں ایک کوڑی نظر آتا ہے، دوسرے معجزے میں ہمیں ایک رومی صوبیدار نظر آتا ہے جس کا غالباً ایک یہودی ملازم بیمار ہے، اور تیسرے معجزے میں ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے، پطرس کی سانس نظر آتی ہے۔ So a leper, a Roman centurion, and then a woman. And all these 3, these sects, these 3, the 3 representations of people here were marginalized in the society of that day. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دھتکارے ہوئے ہیں۔ ایک کوڑی کو شہر سے باہر رہنا پڑتا تھا، وہ کسی کے قریب نہیں آ سکتا تھا، ان کو دھتکار دیا جاتا تھا، ان کو گنہگار سمجھا جاتا تھا، ان کو شہروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر ایک غیر قوم کا صوبیدار ہے، سینچورین ہے، تو غیر قوم سے تو یہودی ویسے ہی بڑی نفرت کرتی تھی، اور رومیوں سے تو خاص طور پر نفرت کی جاتی تھی کیونکہ وہ ان کے زیر تسلط تھے۔ اور تیسرا ایک عورت نظر آتی ہے ہمیں، پطرس کی سانس نظر آتی ہے شفا پاتے ہوئے، اور اس زمانے میں عورتوں کو بھی بیک گراؤنڈ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ They were also marginalized، وہ کسی شمار میں نہیں تھیں خواتین اس زمانے کے۔ تو یہ تینوں دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم نے جو پچھلے سیکشن میں پڑھا، خداوند یسوع مسیح نے جو منادی کی وہ یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بادشاہ آ گیا ہے۔ یہ بادشاہی کن لوگوں کے لیے تھی؟ For the affluent of this world، جن کے پاس سب کچھ ہے، جو مرات یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے یسوع آیا؟ ہاں، ان کے لیے بھی آیا اگر وہ یسوع کو قبول کر لیں، لیکن یسوع کن کے لیے آیا؟ وہ انہی مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے آیا، یہ جو فرنجز پر رہتے تھے نا سوسائٹی کے، خداوند یسوع مسیح ان کے لیے آیا تھا۔ اور یہاں پر وہ بات ہمیں بالکل کھل کر سامنے نظر آ جائے گی جب ہم ان 3 معجزات کا ذکر پڑھیں گے، اور کیسے متی نے ان سارے معجزات کو ایک جگہ کلب کر دیا تاکہ ہم اس کے تھاٹ پروسیس کو جان سکیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے یسوع مسیح کے ان معجزات کے وسیلے سے۔ پہلا معجزہ، پہلی آیت سے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا while he was teaching his disciples، تو لوگ جمع ہو گئے تھے، ایک بھیڑ وہاں پر جمع ہو گئی تھی، اور جب اب وہ اس پہاڑ سے نیچے آیا ہے تو وہ بھیڑ اس کے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ جو یونانی کا کانٹیکسٹ ہے، اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں
जो भीड़ कहा गया वो है बहुत सी भीड़ें, many crowds, multitudes were following Jesus. उसकी तालीम से इस कदर मुतासिर हुए कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, उसके पीछे हो लिए। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। भीड़ या भीड़ों का आना खुदावंद यीशु मसीह के पीछे अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन एक कोढ़ी का खुदावंद यीशु मसीह के करीब आ जाना, उस भीड़ में से निकलकर यीशु तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी हैरत की बात थी। और है, वो कैसे आ गया खुदावंद यीशु मसीह के पास? देखें, कोढ़, लेप्रेसी एक मर्ज है। आज भी लोग इसमें मुब्तला होते हैं। पीपल सफ़र, इट्स एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन है जो कि मैनिफेस्ट होने में, जाहिर होने में जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर उसी तरह से आज के दौर में जब इसका इलाज मौजूद है तो इसका इलाज भी बहुत लंबा है। मरीज़ को शिफायाब होने में बहुत सा वक्त लगता है। कोढ़ की वजह से नर्व्स, जो हमारी नसें हैं, वो मुतासिर हो जाती हैं और जिस्म के हिस्से सुन्न हो जाते हैं। पता नहीं चलता, चोट लगती है तो जख्म तो बनता है लेकिन दर्द नहीं होता। शक्ल बदहेयत हो जाती है। और उस ज़माने में इसकी स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस भी थी। इसको खुदा की तरफ से अजाब समझा जाता था गुनाहगारों के लिए। तो जो कोढ़ी होता था उस पर पहले जो लेबल लगता था वो गुनाहगार होने का था। ज़रूर उसने कोई गुनाह किया है जिसकी उसको सज़ा मिली। और पुराने अहदनामा में हम देखते हैं, उजिया बादशाह ने जब हैकल में जाकर बखूर जलाना चाहा, जो उसके मैंडेट नहीं था, तो लिखा है जैसे ही उसने बखूर हाथ में लिया उसके माथे पर कोढ़ निकल आया। तो एक मुमासलत थी गुनाह और कोढ़ में। और वैसे भी लोग कहते हैं कि जिस तरह कोढ़ जिस्म को खा जाता है और जिस्म के हिस्सों को बदहेयत बना देता है, बदशक्ल बना देता है, उंगलियां गिर जाती हैं, आँख के पपोटे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, नाक गिर जाती है, कान गिर जाते हैं, इसी तरह गुनाह जो है वो हमारी रूहों को अंदर से वैसा ही कर देता है। उस ज़माने में कोढ़ और गुनाह का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक समझा जाता था। तो एक कोढ़ी पर दो लेबल लगते थे, एक तो वो कोढ़ी है, दूसरा वो गुनाहगार है। और कोढ़ी जब एक साबित हो जाता था कि किसी को कोढ़ है तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। वो हैकल में जाता था, अपना इंदराज कराता था काहिन के पास, और फिर उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। वो घाटियों में रहते थे, उनकी अपनी कॉलोनीज थी। वो आबादी में अगर उनको किसी काम से आना होता था तो वो अपने आगे टल बजाते थे, घंटियां बजाते थे ताकि लोग रास्ता छोड़ दें, क्योंकि ये अछूत की बीमारी थी और है, एक दूसरे से लगने वाली कम्युनिकेबल डिजीज है। इसलिए कोढ़ियों से नफरत की जाती थी। दे वर मार्जिनलाइज्ड। वो सारी जिंदगी तरसते थे किसी इंसान के लम्स को, किसी टच को, किसी से बात करने को। अपने घर से निकाले जाते थे, खुदा की हैकल से निकाले जाते थे, और फिर अपने शहर से शहर बदर कर दिए जाते थे। सो दे हैड अ वेरी पैथेटिक लाइफ। आज तो फिर इलाज है, लेकिन उस इलाज में बहुत अरसा लगता है। और अगर जिस्म का कोई हिस्सा बदनुमा हो गया है तो फिर बहुत सारी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। जिस्म के नाकारा हिस्सों को कारामद बनाने के लिए बहुत सी सर्जरीज करनी पड़ती हैं।
اب کوڑی اس طرح سے بھیڑ میں نہیں آ سکتا، یہ یقیناً حیران کن بات ہے۔ کوڑی نہیں آ سکتا بھیڑ میں، وہ تو دھتکارا جائے گا، اس کو ماریں گے لوگ، پیٹیں گے، لیکن اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچ گیا۔ اگر یہ کوئی عام ربی ہوتا تو بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن یہ وہ ربی ہے جو ناپاک نہیں ہو سکتا، جو کہ پاک کر دیتا ہے، جو اپنا ہاتھ بڑھا کر کوڑیوں تک کو چھو لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کو کوئی چھوتا نہیں تھا۔ اب دیکھیں سٹگما کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ وہ بیماری سے شفا نہیں مانگ رہا، اس کی التجا کچھ اور ہے۔ تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ جو مجھ پہ لیبل لگ گیا ہے ناپاک کا، گناہگار کا، تو ہے جو اس لیبل کو مجھ پر سے ہٹا سکتا ہے۔ میں جو اپنے گھر سے، خدا کی ہیکل سے، شہر سے نکالا گیا ہوں، تو ہے جو مجھے واپس لا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی اور گہرائی میں جائیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس زمانے میں کیا ڈومیننٹ خیال کیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو ہے جو میرا گناہ معاف کر سکتا۔ اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے تو ہے جو مجھے پاک صاف کر سکتا۔ تو ہے جو میرے گناہوں کا مداوع کر سکتا ہے، تو ہے جو میرے بدن کو پاک کر سکتا ہے، تو وہ ہے جو یہ ناپاک کا لیبل جو مجھ پر لگ گیا ہے اس کو مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ بٹ if you want, if you wish۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ کوڑ لا علاج تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کوڑی کو شفا دے سکتا ہے تو وہ خدا ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے کسی کوڑی کے لیے شفا پانے کا۔ جب وہ یسوع کے پاس آیا ہے تو کس ایمان کے ساتھ آیا؟ تو میرا گناہ معاف کر سکتا ہے، تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، لیکن یو آر ساورن۔ اگر تو چاہے تو میں انسان ہوتے ہوئے، میں کوڑی ہوتے ہوئے، میں ناپاک ہوتے ہوئے، میں گناہگار ہوتے ہوئے تجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ التجا کر سکتا ہوں کہ تو مجھے پاک صاف کر دے۔ اور پھر جو یسوع نے کیا، ایک تو دیکھیں کوڑی کا وہاں تک آ جانا حیران کن ہے، سب کے لیے ہوگا۔ پھر جو یسوع نے کیا وہ اس سے بڑھ کر حیران کن تھا کہ اس نے بھیڑ کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کوڑی کو چھو لیا۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گے، یہ کیا کیا اس نے؟ اس کو بھی کوڑ ہو جائے گا۔ لیکن یسوع نے اسے چھو لیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ And what happened؟ یسوع نے کہا کہ جو تو تیرا ایمان ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، میں کر سکتا ہوں تجھے پاک صاف، میں تیرے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں تجھ پر سے یہ ناپاکی کا لیبل ہٹا سکتا ہوں، گناہگار ہونے کا لیبل ہٹا سکتا ہوں۔ You have come to the right place. You have come to the right person۔ اور کیا لکھا ہے 2 دن کے بعد؟ نو، وہ فوراً اسی گھڑی، اسی لمحے کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔
اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اپنی اوریجنل، اٹ ڈیفائز ایج، یہ انسان کو بالکل اپنی اصل صورت میں واپس لے کر آ جاتا. تو اگر کہیں سے ڈسفگر ہو گیا تھا، بدشکل ہو گیا تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو گئیں. انٹرنلی اس نے فیل کر لیا کہ میرا تو گناہ بھی معاف ہو گیا. اگر مجھے شفا مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے میرا گناہ معاف کر دیا، اور یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے، ہو نہ ہو یہی ہے جو گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یسوع نے اسے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں قائن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ اس کے لیے گواہی ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی کو کوڑ نکلتا تھا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کاہن کے پاس جانا پڑتا تھا. کاہن ایگزامن کرتا تھا، اور کاہن یہ بتاتا تھا کہ اس کو کوڑ ہے یا نہیں. پوری تفصیل پرانے عہد نامہ میں آپ کو مل جائے گی، جو شریعت کی کتابیں ہیں اس میں، کہ کس طرح سے ایگزامن کیا جاتا تھا 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد، اور کیسے ان کو کوڑی ڈکلیئر کیا جاتا تھا. کاہن کی بدقسمتی دیکھیں، وہ کوڑی تو ڈکلیئر کر سکتا ہے، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص کوڑی ہے، اور اب اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. وہ اس کو شفا نہیں دے سکتا. وہ اس کو اس کے گھر سے نکالتا ہے، ہیکل سے نکالتا ہے، شہر سے نکالتا. یسوع نے کہا، جا اسی کو بتا جس نے تجھے کوڑی ڈکلیئر کیا تھا، جا کر اسی کو دکھا. اور جو موسیٰ نے نظریں مقرر کی ہیں، وہ جو قربانیاں تھیں کوڑ سے پاک صاف ہو جانے کے بارے میں، وہ گزران، خدا کی شکر گزاری کر. ایک کام سے خداوند یسوع مسیح نے منع کر دیا کہ ابھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. کیوں؟ خبردار کسی سے نہ کہنا. خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ لوگ ان کو مسیح کے طور پر جانیں، خدا کے بیٹے کے طور پر جانیں، اپنے تجربے سے ان کو جانیں. اس لیے اس کو خاموش کروا دیا. ایک جگہ گواہی دینے کے لیے ضرور کہا، اور وہ اس کاہن کے سامنے جس نے اس کو کوڑی ڈکلیئر کیا تھا. اب وہی کاہن ہوگا جو اس کے لیے قربانی چڑھائے گا، جو اس کے پورے جسم کے بال مونڈے گا، جو اس کو نہلائے گا، اور جو اس کو پاک قرار دے گا. تو کیا دیکھا ہم نے؟ ایک شخص ہے، دھتکارا ہوا شخص ہے، مارجنلائزڈ ہے، سوسائٹی سے باہر نکالا ہوا شخص ہے، ہمت کر کے یسوع تک پہنچ گیا. اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے پاس اختیار ہے. وہ اختیار جو لوگوں نے اس کی تعلیم میں جو محسوس کیا، وہ خبر اس کوڑی تک بھی پہنچ گئی. اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ اختیار رکھتا ہے کہ مجھے پاک صاف کر دے، اور یسوع نے اس کو پاک صاف کر دیا. اختیار ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، شفا دینے کا اختیار ہے، بحال کرنے کا اختیار ہے. Now we go to the second miracle. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا، یہ ہم بات پہلے بھی شاید کر چکے ہیں کہ یسوع نے اپنی خدمت کا جو گڑھ تھا وہ کفرنہوم کو بنایا، کیونکہ وہاں سے ہر جگہ جانا ان کے لیے بہت آسان تھا. پیدل بھی جا سکتے تھے، کشتی میں بھی جا سکتے تھے، سواری پہ بھی جا سکتے تھے، ہر جگہ ایکسیس آسان تھی وہاں سے. اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کفرنہوم کا مطلب کیا ہے. کفار نہوم
امید کا گاؤں، امید کا شہر. یہاں سے پھر امید کی کرنیں لوگوں کے لیے پھوٹنے والی تھیں، پھوٹیں، جن میں سے ایک یہ شخص اپنے گناہ سے بھی بری ہو گیا اور اپنی بیماری سے بھی شفا پا گیا. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، پہاڑ پہ تھے نا، تعلیم دے رہا تھا، اترا، بھیڑ پیچھے چل پڑی، چلتے چلتے کفرنہوم میں آ گئے. راستے میں یہ کوڑی مل گیا، کوڑی کو شفا دے دی. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اگین پیرالسس. آج تھوڑا بہت علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بھی لا علاج تھا. یاد رکھیے، یہ جو صوبے دار ہے نا، یہ رومی فوج کا صوبے دار ہے. He was a Gentile, he was a Roman. اور جب اس کے ملازم کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اور وہ چونکہ اسٹیشن تھا ان دا ہولی لینڈ، اسرائیل میں اسٹیشنڈ ہے نا، تو کون ہوگا اس کا خادم آپ کے خیال میں؟ یقیناً کوئی مجبور یہودی، موسٹ پراببلی اے ینگ جو، کوئی جوان سال یہودی، جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا قرضے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے مجبور ہے کہ وہ ایک رومی صوبے دار کی خدمت کرے، اس کا ملازم بن کر رہے. اب ایک رومی صوبے دار جس کے پاس بہت سارے یہودی ملازم ہوں گے، شاید جب اگر کوئی ایک بیمار پڑے گا تو اس کو کیا پرواہ ہے، وہ کہے گا اس کو نکالو یہاں سے، مجھے دوسرا ملازم لا کر دو، تاکہ وہ کوئی صحت مند ملازم لا کر دو جو میری خدمت کر سکے. لیکن دس از اے رومن ود اے ڈفرنس. اس کو اپنے ملازم کی فکر ہے، اور کتنی فکر ہے کہ اس کے لیے شفا مانگنے نکل کھڑا ہوا. خبر مل گئی ہوگی کہ اس طرح ایک شخص ہے جو اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، اتھارٹی کے ساتھ ٹیچ کرتا ہے، اور وہ بیماروں کو بھی اچھا کر دیتا ہے، بدروؤں کو بھی نکال دیتا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے پہلے ہی، جب شاید خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اس تک پہنچی اور اس پر غور کر رہا تھا، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو چکی تھی. یہ فکر کرتا ہے اپنے ملازم کی، وہ ملازم جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ایک مفتوح قوم میں سے ہے، اس قوم میں سے ہے جس پر وہ غالب آ چکے ہیں. اور دیکھیں اس کا ایٹیچیوڈ، منت کر کے کہا. پہلے ایک بدشکل کوڑی آ گیا، اب ایک رومی صوبے دار اپنے پورے تمطرق کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ گیا، منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. یہ نہیں کہا کہ کیا کر، ڈکٹیٹ نہیں کیا یسوع کو، میں صوبے دار ہوں، دیکھ، چل میرے ساتھ میرے گھر، میرے خادم کو شفا دے. نو، اپنا پرابلم ڈیٹیل میں بیان کر دیا. اینڈ دیٹ از آل وی آلسو نیڈ ٹو ڈو. اپنا مسئلہ، اپنی گمبھیرتا، اپنا پرابلم خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھ دیں، اور پھر اس کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ جس طور سے ایکٹ کرنا چاہے کر لے. ہم تو
ہجے کر کے بتاتے ہیں نا کہ اس طرح سے شفا دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ اس نے کیا کہا؟ میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں۔ اس نے اسے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ جو یونانی متن ہے وہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں نے خدا کی بادشاہی کا آغاز کر دیا ہے اور تیرا خادم شفا پا جائے گا۔ اب صوبے دار یہ سمجھا کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے گھر آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ I am not worthy۔ دیکھیں وہاں کیا تھا، پہلے معجزے میں کیا تھا؟ اگر تو چاہے تو، میرا کوئی زور نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتا، یو آر sovereign، میں تیرے اختیار کو مانتا ہوں۔ یہ پتا ہے کہ تو پاک صاف کر سکتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس قابل نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ ایک تو میں غیر یہودی ہوں، تو یہودی ہے، تو آنا پسند نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تو ہے، تو میں ڈیزرو نہیں کرتا، ایک گناہگار انسان یہ ڈیزرو نہیں کرتا، جینٹائل ڈیزرو نہیں کرتا کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ تو اگر یہاں سے کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی کے اختیار میں ہوں اور کوئی میرے اختیار میں ہے۔ جب میں کسی کو حکم دیتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے تو وہ میری مانتا ہے۔ What did he do؟ اس نے اس اختیار کو پہچان لیا، یسوع کے اختیار کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو اس اختیار کے تابع کر دیا، اس اختیار کے نیچے کر دیا۔ He subordinated himself to the authority of Jesus۔ He recognized the authority of Jesus۔ تو اختیار رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا متی اب ہمیں وہ اختیار دکھا رہا ہے۔ کوڑی نے بھی کہا تو با اختیار ہے، تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یس یو ہیو دی اتھارٹی۔ لیپر کون تھا؟ یہودی تھا، لیکن یہودیت میں سے نکالا ہوا یہودی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو ہے ہی غیر قوم کا، اور اس قوم کا جو کہ خدا کی قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں تیرے اختیار کو پہچان گیا۔ I know، تو یہاں سے حکم دے گا میرا خادم شفا پا جائے گا۔ This surprised Jesus۔ بہت کم جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ شاید کہیں بھی نہیں ہم دیکھتے کہ یسوع حیران ہوا، لیکن اس صوبے دار نے یسوع کو حیران کر دیا۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔
میں اپنوں میں آیا ہوں، میرے اپنوں نے میری اتھارٹی کو نہیں جانا، میرے اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ یوحنا کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، اس کے اپنوں نے اس کی اتھارٹی کو نہیں مانا، اس کے اختیار کو نہیں پہچانا۔ اس غیر قوم والے نے پہچان لیا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، انہوں نے مجھے رد کر دیا ہے۔ جن کے پاس کتاب بھی ہے، جن کے پاس نبی بھی ہیں، جن کے پاس شریعت بھی ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے مجھے جاننے کے لیے، انہوں نے رد کر دیا۔ اس نے میرے اختیار کو جان لیا، پہچان لیا۔ اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بطیر پورب اور پچھم سے آ کر ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ The Jews thought that their pedigree is going to save them. ان کی وراثت ان کو بچا لے گی، ان کا نسب نامہ ان کو بچا لے گا کہ وہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے فرزند ہیں۔ یسوع نے کہا خدا کی بادشاہی میں نسل نہیں چلتی، نسب نامہ نہیں چلتا، پیڈگری نہیں چلتی۔ کوئی ابراہام کا، اسحاق کا، یعقوب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے اختیار کو نہیں پہچانے گا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیپوٹزم نہیں چلے گی، شریکہ کام نہیں آئے گا، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو پہچاننا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسا ایمان مجھے اسرائیل میں بھی نہیں ملا، اور کون ہے جو اس کو خدا کی بادشاہی میں آنے سے اب روک سکتا ہے؟ He will share in the feast. ضیافت میں شریک ہوگا، کن کے ساتھ؟ ابراہم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ۔ اور بادشاہی کے جو اپنے آپ کو بادشاہی کے فرزند سمجھتے ہیں، وہ باہر پھینک دیے جائیں گے، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ غیر قوم ہوتے ہوئے بھی اگر تو نے میری اتھارٹی کو پہچان لیا، تو نے سرنڈر کر دیا اس اتھارٹی کو، تو پھر جا، تیرے خادم نے شفا پائی۔ اور لکھا ہے اسی گھڑی، اسی وقت وہ خادم شفا پا گیا۔ سو a leper, a Gentile. اب ہم چلتے ہیں تیسرے معجزے کی طرف، بڑا مختصر سا معجزہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پطرس کا گھر تھا، اور اس زمانے میں کمپاؤنڈز ہوتے تھے جس میں پوری ایکسٹینڈڈ فیملیز رہا کرتی تھیں، تو وہاں سے یعنی وہ ہیڈ کوارٹر تھا خداوند یسوع مسیح کا ایک طرح سے۔ وہاں خداوند یسوع مسیح کبھی ٹائم ملتا تھا تو رکتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے۔ اب یہ اتنا مصروف دن گزارنے کے بعد وہ آئے پطرس کے گھر میں، تو اطلاع ملی کہ اس کی سانس کو بخار چڑھا۔ اور بخار ویسے بیماری نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے، اٹس اے سمٹم ناٹ اے ڈیزیز۔ لیکن اس زمانے میں شاید اس قسم کی ڈسٹنکشن نہیں تھی۔ دیکھا کہ تپ چڑھی ہوئی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے جا کر اس کو چھوا۔ Now again, this is something which is very unceremonial. کسی خاتون کو چھونا، کسی نامحرم خاتون کو چھو لینا۔ یہ لکھا ہے کہ یسوع نے اس کو چھوا، اور تب اس پر سے اتر گئی وہ بخار جو تھا، وہ فوراً غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور
بخار اتر بھی جاتا ہے، سمٹمز بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت بحال بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں بیڈ سے نہیں اٹھنے دیا جاتا، اور ہمیں کھلایا پلایا جاتا ہے تاکہ تھوڑی طاقت آئے، توانائی آئے، تو اس کے بعد ہم اپنی روٹین شروع کر سکیں۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جو ترجمہ ہے وہ اچھا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کھڑا کر دیا گیا۔ یسوع نے صرف اس کو چھوا ہی نہیں، اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور بجائے اس کے کہ اس کی خدمت کی جاتی کیونکہ وہ بیمار رہی تھی، وہ ان کی خدمت کرنے لگ گئی۔ تو جو زندگی بدل جائے گی خداوند یسوع مسیح کے لمس سے، اس کے ٹچ سے، پھر وہ دوسروں کی خدمت کیے بغیر نہیں رہ سکتی، یسوع کی خدمت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ A woman، عورت ہے، چھو لیا اس کو بھی، شاید کہیں آئی بروز پہ بل آ گئے ہوں، ماتھے پہ لوگوں کے بل آ گئے ہوں، یہ کیا کیا یسوع نے، لیکن اس کا تپ جاتا رہا، بخار اتر گیا، بحال ہو گئی، خدمت کرنے لگی، ایسے لگا جیسے کبھی بیمار تھی ہی نہیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ وہ ٹائم کو ڈیفائی کر دیتا ہے، معجزہ ایج کو ڈیفائی کر دیتا ہے، آپ کو بالکل پہلے والی اوریجنل حالت میں لے کر آ جاتا ہے۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اگین دس از سم تھنگ، یہ چونکہ ایک شخص کے نہیں ہے، یہ معجزہ بہت سارے لوگوں کا ہے جن میں سے خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں کو حکم دے کر نکالا۔ اختیار تھا، اختیار ہے، حکم دے کر نکال دیا، زبان سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اگین جو بدروح گرفتہ ہوتے تھے ان کو بھی معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا آج تک، اور بالکل صحیح بھی سمجھا جاتا ہے کہ جہاں بدروحوں کا ڈیرا ہو، اگر کوئی زندگی بدروحوں کے اختیار میں ہے تو کہیں پیچھے کوئی گناہ ضرور ہوگا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو بے گناہ ہو، نہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پھر ابلیس کے چنگل میں دے دیتے۔ اور پھر متی کہتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، all the marginalized people are being healed۔ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، جن کا معاشرے میں دوسرے نمبر کا سٹیٹس ہے عورتوں کا، وہ شفا پا رہے ہیں، اور یسوع ایسے ہی لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر متی کو پرانے عہد کا حوالہ یاد آ گیا، یسایہ نبی کے معرفت جو کچھ لکھا گیا تھا کہ وہ پورا ہوا کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں، اس نے وہاں لکھا ہے ہماری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لیں۔ بیماری بھی تو مشقت ہے، دھتکارے ہوئے ہونا بھی تو مشقت ہے، بینگ مارجنلائزڈ، یہ بھی تو مشقت ہے۔ ہماری بیماریاں اپنے اوپر لاد لیں، اپنے اوپر اٹھا لیں، ہماری کمزوریاں لے لیں، تاکہ ہم پھر سے معاشرے میں اپنا مقام بنا سکیں۔ لیپر کو شفا دے دی، ایک جینٹائل کے، غیر یہودی کے ایمان کے وسیلے سے، اس کے اعتقاد کے وسیلے سے اس کا ایک یہودی ملازم شفا پا گیا، پطرس کی سانس شفا پا گئی، بھیڑ میں جو اتنے بیمار تھے اور بدروح گرفتہ تھے وہ آزاد کر دیے گئے۔ دس از اتھارٹی آن دا گو۔ پہلے تو یہ لوگوں نے بیٹھے ہوئے یسوع کو تعلیم دیتے ہوئے سنا، اور وہاں پر بھی اختیار نظر آ گیا۔ ناؤ دس از اتھارٹی آن دا گو۔ Jesus is moving around and displaying his authority۔
وہ اپنا اختیار ظاہر کر رہا ہے۔ کن پر ظاہر کر رہا ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے دیا، جنہوں نے اس کی اتھارٹی کو پہچان لیا، جنہوں نے سرنڈر کر دیا۔ تو کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ میں اس قابل نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ ایک خاتون کے کمرے میں چلے جانا، اس کو چھو لینا، یقیناً کچھ لوگوں کے لیے معیوب رہا ہوگا، بٹ جیزس میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ وہ یہ دکھا سکے کہ وہ انہی لوگوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، دھتکارے ہوئے، ڈسپائزڈ لوگوں کے لیے، مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے۔ دس از ناؤ اتھارٹی آن دا گو۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں جو کہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔